अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों से एक बार फिर पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं और सड़कों पर एहतजाज जारी है। और ये तमाम के तमाम पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं वो नामूस रिसालत के हवाले से जो कालअदम तंजीम है पाकिस्तान में, जो रियासत पाकिस्तान ने कानूनी तकाज़ों के पेश नज़र एक तंजीम को बैन किया, उनके कारकुन जो है ये तशद्दुद के वाक़यात के अंदर इन्वॉल्व है। और इन पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और 400 से ज़्यादा कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके नतीजे में जो गुज़श्ता 2 दिनों में बड़े अहम तरीन इजलास हुए, एक रावलपिंडी में हुआ और एक इस्लामाबाद में हुआ। रावलपिंडी में जो इजलास हुआ वो 28 अक्टूबर को जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है पाकिस्तान में, जिसकी सरबराही जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा करते हैं। और इस कमेटी में तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं और ये मुल्क को जो दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस होते हैं मुल्क की दिफा को और सिक्योरिटी को, उसके तनाजुर में जायज़ा लिया जाता है। और इसके अलावा जो रावलपिंडी के अलावा जो इस्लामाबाद में अहम तरीन इजलास हुआ वो कौमी सलामती से मुतल्लिक जो कमेटी है उसका 35वां इजलास था, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। इसमें तमाम जो मुतल्लिका वजारतें हैं, वफाकी वजारतें, उनके वफाकी वज़ीर, कौमी सलामती के मुशीर और इसके साथ साथ जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जो है वो भी इजलास में शरीक हुए। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में, खा वो मिलिट्री इंटेलिजेंस है या वो ISI है, FIA है, इसी तरह जो सिविल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके सरबराहान भी इस इजलास में हुए। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी इन तमाम पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से और इसके जो बैकग्राउंड, इसके जो मुहर्रिकात और इसके जो नुकसानात हैं उस पर एक बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी गई इस कौमी सलामती की कमेटी को। और फिर उसके बाद 2-3 बड़े अहम डिसीजंस लिए गए। इन डिसीजंस में एक फ़ैसला ये था कि कालअदम तंजीम के साथ जो है जो रियासती रिट को चैलेंज किया जा रहा है इसको किसी तौर के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तमाम कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ और जो कौमी अमलाक हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसमें जो पुरअमन एहतजाज जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पाकिस्तान की तमाम शहरियों का, सियासी जमातों का। और चाहे वो सिविल राइट्स की बात की जा रही हो, लीगल राइट्स की बात की जा रही हो, इकनॉमिक राइट्स की बात की जा रही हो, तो उसके तनाजुर में तमाम हकूक़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनकी प्रोटेक्शन और गारंटी फराम करता है। तो उस तनाजुर में इस कौमी सलामती की कमेटी ने भी इन राइट्स को रिकग्नाइज़ किया और कहा कि मुल्क में कोई भी सियासी जमात या कोई भी जमात, समाजी जमात हो या ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटीज़ हो या कोई भी ग्रोह हो जो पुरअमन एहतजाज करना चाह रहा है उसको कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। लेकिन इस किस्म के पुरतशद्दुद वाक़यात जिसमें कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा हो, आग लगाई जा रही हो, गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को, प्राइवेट गाड़ियों को, प्राइवेट अमलाक को, सरकारी अमलाक को, या ताकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके एहलकारों को बराह रास्त फायरिंग करके शहीद किया जा रहा हो, तो इस तनज़ुर में उन्होंने कहा कि ऐसी कालअदम तंजीमों से जो है कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस तनाजुर में कि जहाँ पे नामूस रिसालत के हवाले से जो बात है या मौक़िफ़ है, तो इस कौमी सलामती की कमेटी के तमाम शुरका ने इसको इस हवाले से देखा कि शायद इसको एज़ ए सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कोई 4-5 साल से मुसलसल जो है वक्तन फ़वक्तन आलमोस्ट हर साल यही एक जमात जो है ये तहरीक चलाती है, एहतजाज करती है, सड़कों पे घेराव झराव होता है, उसमें जो है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, आम शहरियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और इस बात को नोट किया गया कि दुनिया में 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, 50 से ज़्यादा इस्लामी रियासतें हैं, लेकिन कहीं भी इस किस्म की जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं वो नहीं होते। लेकिन महज पाकिस्तान और पाकिस्तान में भी सिर्फ ये एक ग्रोह जो है
وہ ہر سال اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور دوسری طرف جو حکومت پاکستان کے اقدامات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا۔ رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی گئی پاکستان میں، سیرت النبی اور سیرت مبارک کے تناظر میں جو تعلیمات اور سلیبس میں تبدیلی یا جو بھی اقدامات ہیں ان کو سراہا گیا۔ پھر تمام انٹرنیشنل فورمز انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشن ہو یا اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے اس کا فورم ہو یا یورپی یونین کا جو فورم ہو، جہاں پر بھی حکومت کے پرائم منسٹر یا حکومتی جو گئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ناموس رسالت کے حوالے سے یورپی ممالک کے اندر آزادی اظہار کے نام کے اوپر جو گفتگو کی جاتی ہے یا توہین کی جاتی ہے اس کی ہمیشہ بڑی بھرپور انداز میں مذمت بھی کی، اور کہا کہ اس کو اگر روکا نہ گیا تو یہ نفرت کا دائرہ کار زیادہ بڑھ سکتا ہے اور دنیا کے امن کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ ایک ہی بات پر ہر سال جو ہے کہ فساد برپا کرنا، اور وہ فساد بھی جو ہے کہ جس انداز میں کیا جاتا ہے اس سے پاکستان کی عام عوام جو ہے وہ انتہائی شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار ہوتی ہے۔ اس تناظر میں جب ہم سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کی احادیث کو، ان کے طرز عمل کو، ان کے احکامات کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو انہوں نے یہ درس دیا تھا کہ ان کی ذات پہ اگر جو خاتون کوڑا پھینکتی تھیں اور وہ جب نہیں پھینکا تو انہوں نے ان کے گھر جا کے پوچھا کہ خیریت تو ہے کہ آج انہوں نے ایسا عمل کیوں نہیں کیا، تو وہ بیمار پائی تھیں، تو پھر ان کی عیادت بھی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ راستے میں رکاوٹ بننے والے پتھر کو اگر ہٹا دیا جائے تو اس کو بھی اسلام میں جو ہے عبادت اور عظیم جہاد قرار دیا گیا ہے۔ تو ایسی تعلیمات جو مذہب دیتا ہو، اس مذہب کے پیروکار اس قسم کا طرز عمل اگر اختیار کریں اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنی ہی ریاست کے خلاف، اپنے ہی عوام کے خلاف، اپنے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف، اور محض اس بات کے اوپر کہ جی کہ ان کی خواہش کیوں نہیں پوری ہو رہی، ان کی ضد پوری کیوں نہیں ہو رہی، اور پھر وہ جو ہے کہ اس قسم کا طرز عمل جس کے نتیجے میں قیمتی جانیں ضائع ہوں اور سارے کے سارے مسلمان ہوں، تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، سیرت مبارکہ سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ایک انسان کا ناحق قتل جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہے، تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ان سارے پرتشدد واقعات کے اندر جہاں پہ مارے جانے والے جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور جو مار رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تو پھر ہم اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، جو ناموس ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے بہت عزیز ہے، اپنی قیمتی جانوں سے بھی زیادہ عزیز، سب سے زیادہ عزیز کسی کو قیمتی جان ہوتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنی ہر قیمتی چیز سے زیادہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے اس کو فوقیت نہ دیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے طرز عمل میں کیا ہم اطاعت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی، تو دوسری طرف جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر پیغام پاکستان کو دیکھا جائے جس میں 1800 سے زیادہ علماء کرام، جید علماء کرام، مفتی صاحبان، تمام مسالک کے، اس میں کسی ایک مسلک کے نہیں ہے، تمام مسالک کے علماء کرام تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی دین کے پیروکار ہیں ان سے بھی آراء لی گئی تھی، جس کے بعد یہ اجتماعی ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا تھا جس میں ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھا اور پھر ایک متفقہ فتویٰ تھا اس کے اندر اس قسم کی پرتشدد کارروائیوں کو، اس قسم کی نام نہاد جہاد کو جو ہے کہ وہ غیر شرعی اقدام قرار دیا گیا تھا۔ یہ میری یا حکومت کی یا کسی سیاستدان کی رائے نہیں ہے، یہ تمام مسالک کے، ان مسالک کے بھی جن کے پیروکار آج سڑکوں پر کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، جو ان کے مسلک کے قائدین ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے فقہ کے جو قائدین ہیں، ان کا بھی اس جو متفقہ ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر دستخط، اس جو فتوے کے اوپر دستخط موجود ہیں، تو ان کو کم از کم اس ساری باتوں کا جائزہ لینا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ،
تفسیر کے ساتھ سیرت مبارکہ کو دیکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے بسر ہوئی. ہمیں گلی محلے کے کسی مولوی کی بات میں آ کر جو ہے کہ ہاتھ میں لاٹھی اٹھا کر اپنے ہی ہمسائے میں اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی عزیزوں کو، اپنی ہی پراپرٹیز کو، اپنی ہی املاک کو آگ نہیں لگانی چاہیے، کسی کا سر نہیں پھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا. تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور جہاں تک معاملہ ہے ناموس رسالت کا، یورپی ممالک میں اگر جہاں بھی اقدامات ہوتے ہیں تو اس کا جو سب سے اچھا طرز عمل ہے ہماری طرف سے، دنیا کبھی بھی ہمارے اس قسم کے احتجاج سے، اس قسم کے گھراؤ جلاؤ سے، اس قسم کی میں تو پرتشدد واقعات کے نتیجے میں جو ہے کبھی بھی وہ اپنے طرز عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان تمام قوتوں کو جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں یا کھیل رہے ہیں، ان کے لیے یہ سوٹیبل انوائرمنٹ ہے. ان کے لیے تو یہ اچھا ہے کہ اگر آگ لگی رہے مسلم ممالک کے اندر، مسلم معاشروں کے اندر. ہمیں اگر ان کو ان کے اس طرز عمل سے یا ان کی حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ہم ایک تو سیرت مبارکہ پر عمل کریں، اور دوسرا جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر ان ممالک کی کون سی ایسی تجارتی اشیاء ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی میں ہم ان کو صبح دوپہر شام اپنے گھر میں، اپنے دفاتر میں، اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں. وہ اس تجارت سے وہ شاید اربوں ڈالر کما رہے ہوں گے. ہم ایک طرف اربوں ڈالر اپنی جیب سے ان ممالک کو یا ان کمپنیوں کو دے رہے ہیں جن کمپنیوں یا جن ممالک کے اندر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو توہین امیز جو رویے ہیں پائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے ملک کی املاک کو، اربوں روپے کی پراپرٹیز کو آگ لگاتے ہیں جو انتہائی بے وقوف، اور ہم اس کو جو ہے کہ پاگل دوسروں کا نقصان کرتا ہے، بے وقوف اپنا نقصان کرتے ہیں. تو یہ انتہائی جو ہے کہ غیر دانش مندانہ طرز عمل ہے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کو، ان کی حکومتوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایسے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں اور ایسے عمل کو روکیں، تو پھر ہمیں ان کی جو اشیاء ہے ان کا یہاں پہ معاشی اور سماجی بائیکاٹ کرنا ہوگا. اگر یہی جماعتیں یہ تحریک چلائیں کہ جی ہم ان ممالک کی تمام پروڈکٹس کا، جو کنزیومر پروڈکٹس ہیں یا انجینئرنگ کی پروڈکٹس ہیں یا کوئی بھی تجارتی اشیاء ہیں جو پاکستان آتی ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، تمام انڈسٹری، تمام کارپوریٹ سیکٹر، تمام کمرشل سیکٹر، تمام عوام جو ہیں بلا تفریق جو ہے مسلک کے، رنگ کے، نسل کے ان ممالک کی ان کمپنیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں تو یقین جانیں ایک ہفتہ بھی نہیں لگے گا وہ ملک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اپنے ہی گھر کو آگ لگاتے رہے، تو یہ ان ممالک کو یا ان عناصر کو یا ان دشمن قوتوں کو سوٹ کرتا ہے جو پاکستان کے اندر مسلسل آگ لگانا چاہتے ہیں. یہاں پہ مسلکی یا فرقہ واریت کا یا تعصب کا یا یہ اختلافات کے جو رنگ ہیں ان کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، ان کو آگ لگانا چاہتے ہیں، یہ ان کو سوٹ کرتے ہیں. ہم اس قسم کی سیاست کر کے، اس قسم کا طرز عمل کر کے خدا اور اس کے رسول کو یقین جانیے قطعاً بالکل خوش نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان کو، اپنے ملک کو، اسلامی ملک کو، اسلامی ریاست کو نقصان پہنچا کر یقیناً اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش نہیں ہوں گے. تو ہمیں اگر اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے تو ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کو نقصان ہو، معاشی نقصان ہو. معاشی نقصان ہوگا تو پھر وہ ہمارے جذبات کی، ہمارے افکار کی، ہمارے خیالات کی قدر کریں گے، ورنہ وہ اس قسم کے واقعات اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنے گھر کو آگ لگاتے رہیں گے. تو ہمیں اپنے گھر کو آگ سے بچانا ہوگا، اور ان کے جو معاشی چولہے جل رہے ہیں ہماری آبادی یا ہماری کھپت کی بنیاد کا، اس کھپت کو روکنا ہوگا. ان کے چولہے ٹھنڈے ہوں گے تو ہمارے ملک میں بھی سکون ہوگا اور وہ اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کریں گے. یہی بہترین عمل ہے، ورنہ جو ہے شاید ہم اس دنیا میں بھی ناکام و نامراد رہیں، اور شاید ہم اپنی آخرت بھی نہ سنوار سکیں. جہاں پہ ہم مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہوں گے تو یقیناً اس سے اللہ اور اس کے رسول کہیں بھی خوش نہیں ہوں گے.